एपिसोड 4। बशारत ये सब कुछ सोचते हुए आखिरकार नींद के आगोश में पहुंच ही गया। सुबह उसकी आंख खुली तो 9 बज रहे थे। वो कुछ देर बिस्तर पर ही पड़ा अटता रहा, फिर उठकर कमरे से बाहर आ गया। किचन की तरफ से बर्तनों का शोर सुनाई दे रहा था। वो आंखें मलता किचन की तरफ आया, लेकिन फिर दरवाजे में ही रुक गया। वो सुनैना की नौकरानी बेबी थी। सुनैना कहाँ है? वो तो सो रही है। तुम्हारे लिए चाय बनाओ बेटा। हाँ, बना दो। बशारत ये कहते हुए हॉल कमरे की तरफ आ गया और सेंटर टेबल पर रखा हुआ अखबार उठाकर सोफे पर बैठ गया। जैसे उसने अखबार खोला, उछल पड़ा। पहले ही सफ़े पर रंग महल वाले वाक़े की खबर नुमाया सुर्खी से शाया हुई थी और इसके साथ तस्वीरें भी थीं। बशारत खबर पढ़ता चला गया। रिपोर्टर की इत्तला के मुताबिक रंग महल में सूद पर कर्जे देने वाले चौधरी उमर साहूकार का मैनेजर शहाबुद्दीन बैंक से 4,60,000 की रकम निकलवा कर वापस आ रहा था। उसके साथ 2 मुहाफिज भी थे। शहाबुद्दीन अपने दफ्तर से भी कुछ ही दूर था कि 2 राहजनों ने उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ से नोटों से भरा हुआ चर्मी ब्रीफकेस छीनकर भागने की कोशिश की। शहाबुद्दीन के मुहाफिजों की मदाखलत से सूरत हाल संगीन हो गई। फायरिंग के तबादले में दोनों मुहाफिज मौके पर ही हलाक हो गए। एक राहजन भी गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। उसे 4 गोलियां लगी हैं। उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जख्मी राजन की शनाख्त नहीं हो सकी। ताहम उसका दूसरा साथी रकम से भरा हुआ चर्मी बैग छीनकर फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में छापे मार रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। खबर पढ़ने के बाद बशारत तस्वीरें देखने लगा। दोनों गनमैनों और शिकरे की तस्वीर के अलावा उस शख्स की तस्वीर भी थी जिससे रकम से भरा हुआ बैग छीना गया था। वो चौधरी उमर का मैनेजर शहाबुद्दीन था। बशारत इस इत्तेफाक पर दिल ही दिल में मुस्कुराए बगैर ना रह सका कि शहाबुद्दीन से छीनी जाने वाली रकम दरअसल चौधरी उमर की थी। चौधरी उमर, जिसने उसके बाप का मकान बेच दिया था और जेल से रिहा होने के बाद जब बशारत ने उससे रकम का मुतालबा किया तो चौधरी उमर ने उसे धक्के देकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया था और अब इत्तेफाक से 4.5 लाख रुपए की रकम उसके हाथ में आ गई थी। आखिरी सफ़े पर एक और खबर देखकर वो एक बार फिर उछल पड़ा। ये खबर निस्बत रोड पर उस्ताद गंगू के अड्डे पर रूनुमा होने वाले वाक़े के बारे में थी और ज़ीली सुर्खी में उसका नाम भी था। ये खबर पुलिस के ज़राए से शाया की गई थी, जिसके मुताबिक बदनाम ज़माना जेब तराश बशारत पुलिस को एक और संगीन जुर्म में मतलूब था। गुज़िश्ता रात निस्बत रोड पर उस्ताद गंगू के अड्डे पर बशारत की मौजूदगी की इत्तला पर उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा तो वो फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। फरार होते हुए उसने अड्डे पर मौजूद अपने एक साथी को भी गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके बारे में उसे शुबा था कि पुलिस को उसने इत्तला दी थी। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर ली, लेकिन बशारत फरार होने में कामयाब हो गया। ये खबर पढ़कर बशारत का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसके दिमाग में धमाके से होने लगे। जानू चाचा पुलिस की गोली से हलाक हुआ था और उसका कत्ल बशारत के खाते में डाल दिया गया था। अखबार उसके हाथ में ही था। वो एक झटके से उठ खड़ा हुआ और तेज तेज कदम उठाता सुनैना के कमरे के सामने पहुंचा। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ, लेकिन पहला कदम उठाते ठिठक कर रुक गया। सुनैना बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। उसने शबखाबी का बारीक लिबास पहन रखा था जो टांगों पर से ऊपर तक सिमटा हुआ था। वो वापस मुड़ना ही चाहता था कि सुनैना ने करवट बदली और आंखें खोल दी। बशारत को देखकर वो उठ गई। टांगे समेट कर उसने शबखाबी का लिबास खींचकर नीचे किया। क्या बात है, इतने बदहवास क्यों हो रहे हो? बैठ जाओ, खड़े क्यों? ये खबर पढ़ो। बशारत ने अखबार उसकी तरफ उछाल दिया। वो सफ़ा ऊपर था जिस पर उसके हवाले से खबर छपी थी। खबर पढ़कर सुनैना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने तुमसे क्या कहा था? कानून के मुहाफिज किसी को कत्ल भी कर दें तो उन पर कोई गिरफ्त नहीं होती। उन्हें अपने पकड़े जाने का कोई खौफ नहीं होता। वो तो कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए गोली चलाते हैं। उनके हाथों को बेगुनाह भी मारा जाए ना, तो उसका इल्ज़ाम किसी और बेगुनाह के सर पर थोप देना उनके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं होता। यही बात मैंने कल रात भी कही थी और इस खबर से साबित भी हो गया है कि मैंने जो कहा था गलत नहीं कहा। और ये दूसरी खबर भी तो पढ़ो। सुनैना अखबार देख रही थी और बशारत सुनैना को। उसका लिबास बहुत बारीक था, जिससे उसका जिस्म झलक रहा था। बशारत ने किसी औरत को ऐसे लिबास में इतने करीब से कभी नहीं देखा था। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई और तनफ्फुस बेरब्त होने लगा। सुनैना ने खबरें पढ़ने के बाद अखबार एक तरफ डाल दिया। तुम्हारा वो साथी अभी जिंदा है और हम बाद में बात करेंगे। बशारत एक झटके से खड़ा हो गया। तुम तैयार होकर बाहर आ जाओ, मैं हॉल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सुनैना को उसके इस तरह अचानक उठ जाने पर बड़ी हैरत हुई। बशारत ने बाहर जाते हुए भी मुड़कर उसकी तरफ देखा और फिर सारी बात सुनैना की समझ में आ गई। उसने मुस्कुराते हुए नजरें झुकाकर अपने आप को देखा और उठकर बाथरूम चली गई। तकरीबन 20 मिनट बाद वो
لباس تبدیل کر کے ہال میں آئی تو بشارت صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ سنینا بھی بیٹھ گئی، وہ اندر سے اخبار اٹھا رہی تھی۔ بی بی نے اس کے سامنے بھی گرما گرم چائے کا کپ رکھا اور کچن میں چلی گئی۔ تم نے دونوں خبریں، چائے پیو۔ سنینا نے اس کی بات کاٹی، ہم کمرے میں چل کر بات کریں گے۔ اس نے گردن گھما کر کچن کی طرف دیکھا تھا۔ کیا یہ عورت قابل اعتماد نہیں ہے؟ بشارت نے لہجہ مدھم کرتے ہوئے کنکھیوں سے کچن کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ قابل اعتماد ہے، لیکن تمہارے بارے میں ابھی وہ کچھ نہیں جانتی۔ لیکن بہرحال ہمیں احتیاط کا دامن تو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے نا۔ وہ دونوں اٹھ کر سنینا والے کمرے میں آ گئے۔ سنینا خود تو بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی، جبکہ بشارت سامنے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ تو تمہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں کی پولیس کس طرح کام کرتی ہے؟ اس کا تجربہ تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا جب گنڈے بھرے بازار میں میری بہن کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اور پولیس نے مجھے جیب تراشی کے الزام میں سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ میں نے تو جیل میں رہتے ہوئے بھی بڑی شرافت کا ثبوت دیا، لیکن قدم قدم پر مجھے گندگی میں گھسیٹنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور جیل سے باہر نکلنے کے بعد بھی پولیس ہی مجھے گھیرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے جرائم کی راہ پر دھکیلنے میں پولیس کا بھی بہت ہاتھ ہے، لیکن بہرحال کل کے واقعے سے پہلے میں جیب تراش تھا۔ کبھی کبھار پولیس مجھے کسی اور چھوٹی موٹی واردات میں پھنسانے کی کوشش کرتی تھی۔ ان کا مقصد کچھ نذرانہ وصول کرنا ہوتا تھا۔ مٹھی گرم ہو جانے کے بعد وہ وقتی طور پر مجھے بھول جاتے تھے، لیکن یہ مجھ پر قتل کا الزام، یہ سراسر جھوٹ ہے، ظلم ہے۔ پولیس والے کسی بھی جھوٹ کو سچ ثابت کر دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر تم پولیس کے ہاتھ لگ جاؤ تو وہ تم سے نہ صرف جانو چاچی کے قتل کا بلکہ 2-4 اور بھی سنگین جرائم کا اعتراف کروا لیں گے، اور عدالت میں تمہارے خلاف 4-6 جھوٹے گواہ بھی پیش کر دیے جائیں گے۔ لیکن میں نے ایسا کوئی سنگین جرم نہیں کیا ہوگا۔ رنگ محل میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہاں 3 قتل ہوئے تھے۔ تمہارا دوست ایک محافظ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور دونوں محافظ تمہارے ہاتھوں جہنم واصل ہوئے تھے۔ وہ شاید سنگین جرم نہیں تھا۔ وہ تو میں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی تھی۔ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو وہ مجھے مار دیتے۔ بہت بھولے ہو تم۔ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے اور یہ بات ابھی تک تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ یہاں اپنا دفاع کرنا بھی سنگین جرم ہے۔ کل رنگ محل والے واقعے میں 2 آدمی تمہارے ہاتھوں مارے گئے، اور قتل آخر قتل ہی ہوتا ہے، اور پھر دوہرا قتل جس کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ اور اب تو تیسرا قتل بھی تمہارے کھاتے میں ڈال دیا گیا ہے۔ 12 گھنٹوں کے اندر اندر 3 قتل، ایسے آدمی کو تو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ رنگ محل والے واقعے میں تم ابھی تک پولیس کے لیے نامعلوم ہو، لیکن وہ بہت جلد پتہ چلا لیں گے کہ تم وہی بشارت ہو جو رات کو نسبت روڈ پر پولیس کے چھاپے کے دوران اپنے ایک ساتھی کو گولی مار کر فرار ہو گئے تھے۔ لیکن جانو چاچا کو میں نے گولی نہیں ماری تھی۔ تو میں کب کہتی ہوں تم نے ماری تھی؟ مگر پولیس نے وہ جرم تمہارے کھاتے میں تو ڈال دیا ہے نا۔ بھائی میرا تو دماغ گھوم رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے تمہیں ایسی باتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے بشارت، اور ایسے کھیل جلدی ختم نہیں ہو کرتے، بڑی لمبی بازیاں چلتی ہیں، اور جیت اس کی ہوتی ہے جو کھیل کو سمجھتا ہو، چال چلنا جانتا ہو۔ تمہیں اس کھیل کو سمجھنا ہوگا، چالیں سیکھنی ہوں گی۔ اگر تم ذہانت کا مظاہرہ نہیں کرو گے تو پہلی ہی بازی میں مات کھا جاؤ گے، اور پھر یا تو تم زندگی بھر جیل میں سڑتے رہو گے، یا تمہاری زندگی کے سفر کا اختتام پھانسی کے تختے پر ہوگا۔ میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ صورتحال اس قدر سنگین ہو جائے گی۔ ویسے ہی حقیقت تھی، وہ لڑائی بڑھائی سے ہمیشہ دور رہا تھا۔ بچپن میں بھی ہمیشہ گلی کے لڑکوں سے پٹ کر آتا تھا۔ اس نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ گورنمنٹ اسکول میں داخلہ لے لیا تو وہاں بھی لڑکوں سے پٹتا رہتا تھا۔ جیل میں بھی وہ قیدی لڑکوں کی سرگرمیوں سے دور رہتا تھا۔ اس نے کبھی چوٹی تک نہیں ماری تھی، اور کل رنگ محل میں اپنے دوست شکرے کو بچانے کے لیے گیا تو اس کے ہاتھوں 2 آدمی مارے گئے، لیکن اب سے 1 گھنٹہ پہلے تک اسے بالکل ادراک نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ اخبار کی خبروں اور سنینا کی باتوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے جانو چاچا کو نہیں مارا تھا، لیکن پولیس نے یہ تیسرا قتل بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا، اور وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کے سامنے 2 ہی راستے بچے تھے کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دے، یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے زندگی بھر بھاگتا رہے۔ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ ہوتا کہ اس میں اب حوصلہ نہیں رہا، ہار مان لی تھی اس نے۔ گرفتاری دینے کی صورت میں پولیس اس کا جو حشر کرتی، اس کا تصور کر کے وہ کانپ اٹھتا۔ پولیس نہ جانے اس سے مزید کتنے ایسے جرائم کا اعتراف کرا لے گی جن کے بارے میں وہ کچھ جانتا بھی نہیں ہوگا۔ وہ عدالت میں بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ اس نے کسی اخبار یا رسالے میں پڑھا تھا کہ جب انسان دولت کھو دے تو کچھ بھی نہیں کھوتا، اگر حوصلہ کھو دے
تو بہت کچھ کھو جاتا ہے. اگر آبرو چلی جائے تو قریب قریب سب کچھ کھو جاتا ہے، لیکن روح مر جائے تو سب کچھ مٹ جاتا ہے. یہ الفاظ بشارت کے ذہن میں گونج سی پیدا کرنے لگے. وہ تڑپ کر رہ گیا. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں. میں اب بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کل رات کو میرے بارے میں پولیس کو اطلاع کس نے دی تھی. تم نے شاید وہ خبر پوری توجہ سے نہیں پڑھی ہے. اس رپورٹ کے مطابق بشارت پولیس کو ایک سنگین جرم میں مطلوب تھا. استاد گنگو کے اڈے پر اس کی موجودگی کی اطلاع پا کر پولیس نے چھاپا مارا، مگر وہ اپنے ایک ساتھی کو قتل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. تمہارے ذہن میں کوئی خاص بات ہے کیا؟ بشارت نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. کسی سنگین جرم میں تمہارا مطلوب ہونا؟ سنانا نے جواب دیا. تم کہتے ہو کہ تم نے جیب تراشی کے علاوہ اور کوئی سنگین جرم کبھی نہیں کیا، لیکن کل دوپہر سے پہلے تمہارے ہاتھوں 2 بندے مارے گئے تھے. میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں. میں پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلا تھا. فائرنگ شروع ہوتے ہی لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. ایک دم سناٹا چھا گیا. یہ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا. کسی راہگیر نے میری شکل بھی دیکھی ہوگی تو وہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ میں کون ہوں. شکرے کے بارے میں اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اخبار کی اطلاع کے مطابق وہ کل رات تک ہوش میں نہیں آ سکا تھا. اس لیے یہ بات بھی سوچی نہیں جا سکتی کہ پولیس کو اس نے میرے بارے میں بتایا ہوگا. ویسے شکرے کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں. وہ ہوش میں بھی ہوتا نا تو بھی اپنی زبان نہ کھولتا. یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تم پولیس کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہو سکتا ہے کہ شکرا ہوش میں آ گیا اور پریس سے یہ بات چھپائی گئی ہو. جب کوئی زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا ہو تو وہ زندگی کی طرف جانے والا راستہ اپنانا چاہے گا. تو کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرے بارے میں پولیس کو شکرے نے بتایا ہوگا؟ دیکھو، زندگی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے. شکرے کو 4 گولیاں لگی تھی. ڈاکٹر اسے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہوش میں آ گیا ہو اور پولیس نے اسے ترغیب دی کہ اگر وہ اپنے ساتھی کے بارے میں بتا دے تو اسے بچا لیا جائے گا، اور زندگی کی امید پر اس نے تمہارا نام بتا دیا ہو. نہیں، میں کئی سال سے شکرے کے ساتھ ہوں. اسے اچھی طرح سمجھتا ہوں. مجھے اگرچہ جرائم کی دنیا میں لانے والا وہی تھا، لیکن ہمارے درمیان دوستی کا ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے تھے. نہیں سنانا، شکرا ایسا نہیں کر سکتا. وہ مرنا قبول کر لے گا مگر میرا نام اس کی زبان پر نہیں آئے گا. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں صرف اور صرف اسے بچانے کے لیے اس معاملے میں کودا تھا. وہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں شکرے پر شبہ نہیں ہے تو پھر یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ پولیس کو اطلاع دینے والا کون تھا. لیکن کیا؟ چند روز تو تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے. ابھی معاملہ گرم ہے. پولیس تمہاری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے ماری ہوگی. کل تم نے باہر جا کر بہت سنگین غلطی کی تھی. قسمت اچھی تھی کہ بچ نکلے. اب تم ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گی. بشارت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. سنینا نے کمرے میں آتے ہوئے دروازہ پھیڑ دیا تھا تاکہ ملازمہ ان کی باتیں نہ سن سکے. آ جاؤ بیوی، دروازہ کھلا ہے. دروازہ کھلا تو بیوی کی شکل دکھائی دی. ناشتہ لگاؤں بیٹی؟ ہاں، تم ناشتہ لگاؤ، ہم آ رہے ہیں. بیوی چلی گئی. تمہیں شکرے پر اتنا ہی بھروسہ تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے ذہن میں تو ایک اور تجویز بھی تھی. وہ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ شکرا ابھی تک واقعی ہوش میں نہ آیا ہو اور پولیس نے کسی اور چکر میں تمہارے نسبت روڈ والے اڈے پر چھاپا مارا ہو. شکرا جب بھی ہوش میں آئے گا پولیس اس سے تمہارے بارے میں ضرور پوچھے گی. کچھ نفسیاتی حربے بھی استعمال کیے جائیں گے. شکرا ذہنی طور پر بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اپنا دفاع کر سکے، اس لیے میرے خیال میں اس کی زبان کھولنے سے پہلے ہی کیا کہنا چاہتی ہو؟ بشارت نے اسے گھورا. اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. نوالا بشارت کے ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا. وہ عجیب سی نظروں سے سنینا کی طرف دیکھنے لگا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سنینا نے یہ بات کہی تھی. اس نے گہرا سانس لیا. نہیں سنینا، وہ دوست ہے میرا اور میں اسے. دیکھو بشارت، زندگی اور موت کا کھیل بڑا دلچسپ اور سنسنی خیز ہوتا ہے. ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے. کسی دوست کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن جان کی قربانی کوئی نہیں دیتا. اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بعض اوقات دوسروں کی زندگی چھیننا پڑتی ہے. اس سے پہلے کہ شکرا تمہاری زندگی کا سودا کرے تم اسے... نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر تم اس بات سے خوفزدہ ہو کہ شکرا بچ گیا تو پولیس کو میرے بارے میں بتا دے گا اور پولیس مجھے تلاش کرتی ہوئی یہاں بھی پہنچ جائے گی تو میں چلا جاتا ہوں یہاں سے. میرے جانے کے بعد تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. مجھے کوئی خطرہ یا خوف نہیں ہے. اگر کوئی ڈر خوف ہوتا تو تمہیں پولیس کے گھیرے سے نکال کر یہاں نہ لاتی. تو پھر تم مجھے میرے دوست کو قتل کرنے پر کیوں اکسا رہی ہو؟ میں تمہیں کس کے قتل پر نہیں اکسا رہی. میں تو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ تم وفاداری میں کس حد تک جا سکتے ہو. تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوست کو بچانے کی کوشش کی تھی، اور اب کسی ممکنہ خطرے کے باوجود تم اپنے دوست کی زندگی خود سے زیادہ عزیز رکھتے ہو. وفا نبھانے کے لیے تم کسی حد کے پابند نہیں ہو سکتے.
بشارت کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا. وہ خاموشی سے اسے گھورتا رہا. مجھے خوشی ہے کہ مجھے تم جیسا دوست مل گیا. چلو ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے. بشارت سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگا. ناشتے کے بعد سنینا نے اپنے ہاتھوں سے چائے بنائی اور پھر وہ دونوں باہر آ کر برآمدے میں بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئے. اب یہ طے ہے کہ چند روز تک میرے لیے گھر سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پولیس کی سرگرمیاں کیا ہیں اور شکرا کس حال میں ہے. تم اطمینان رکھو، میں یہ سب معلوم کر لوں گی. بی بی بازار سے سودا لے کر آ گئی تھی. اس نے ٹوکری اندر میز پر رکھی اور ناشتے کے جھوٹے برتن دھونے کے بعد گھر کی صفائی وغیرہ کرنے لگی. 1 گھنٹے بعد سنینا تیار ہو کر چلی گئی. بشارت اس کے کمرے میں آ گیا. بیڈ سائڈ ٹیبل کے نچلے خانے میں خواتین کے کچھ پرانے ڈائجسٹ اور جاسوسی ناولز پڑے تھے. جرائم پیشہ گروہ میں ہونے کے باوجود وہ کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا. استاد گنگو کے اڈے پر تو اس نے انٹر کے کورس کی کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں. وہ کسی امتحان میں شریک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے طور پر تعلیم جاری رکھی تھی اور دوسری کتب وغیرہ کا مطالعہ بھی کرتا رہتا تھا. وہ جاسوسی ناول خاصا دلچسپ تھا اور وہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھ لینا چاہتا تھا، لیکن نیند کے بوجھ سے اس کی پلکیں جھکنے لگیں اور وہ پڑھتے پڑھتے سو گیا. تمہارے لیے ایک دلچسپ اطلاع ہے، سنینا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا. اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے. آج بی بی تقریباً 6 بجے کے قریب گئی تھی. سنینا اس وقت تک نہیں آئی تھی اور بی بی نے جانے سے پہلے بشارت کو جگا دیا تھا اور اب سنینا کے آنے پر دروازہ اسی نے کھولا تھا. سنینا نے کار برآمدے کے سامنے روکی اور جب بشارت باہر کا گیٹ بند کر کے آئے تو سنینا کار سے اتر رہی تھی. وہ اطلاع یقیناً دلچسپ ہوگی اور سنسنی خیز بھی، اس لیے کہ فی الوقت صورتحال ہی ایسی ہے کہ کوئی خبر دلچسپی سے خالی نہیں ہو سکتی. تو کیا ہے وہ اطلاع؟ تمہارا دوست شکرا زندہ ہے. کیا واقعی؟ بشارت اچھل پڑا. آج کا سارا دن میں نے معلومات حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں گزارا ہے، تھک گئی ہوں بہت. سنینا برآمدے میں کرسی پر بیٹھ گئی. اس کے چہرے پر واقعی تھکن کے آثار نمایاں تھے. تمہارا دن کیسے گزرا؟ میں تو تمہارے جانے کے بعد سو گیا تھا. تقریباً گھنٹہ پہلے بی بی نے جگایا تھا. میں بھی کچن میں جانے ہی والا تھا چائے بنانے کے لیے، پھر سوچا تمہارا انتظار کر لیا جائے. میں نے بھی ابھی تک چائے نہیں پی. تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے. سنینا اندر چلی گئی. بشارت وہیں بیٹھا صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا. سنینا تقریباً آدھے گھنٹے بعد چائے بنا کر لائی. میں شکرے کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں. بشارت نے اپنا کپ اٹھاتے ہوئے کہا. میں آج صبح سب سے پہلے اسپتال ہی گئی تھی. شکرا ابھی آپریشن تھیٹر میں ہی ہے. اس کے جسم سے 3 گولیاں نکالی جا چکی ہیں، ایک ٹانگ سے اور 2 پشت سے. ایک گولی ریڑھ کی ہڈی کے قریب لگی ہے. ابھی اس کے لیے آپریشن ہونا باقی ہے. زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ڈاکٹر بھی خاصا محتاط ہے. شکرا ہوش میں آتا ہے اور پھر کومے میں چلا جاتا ہے. آخری گولی نکالنے کے لیے آج رات آپریشن ہوگا. شکر کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر خاصے پر امید ہے اسے بچا لیا جائے گا. اور کیا تمہارے خیال میں جب اسے ہوش آئے گا تو اس نے پولیس کو میرا نام بتا دیا ہوگا؟ نہیں، اسے آبزرویشن میں رکھا گیا ہے. کسی کو اس کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے. پولیس کو بھی اس سے دور ہی رکھا گیا ہے. اگر آج رات اس کا آخری آپریشن کامیاب ہو بھی گیا تو بھی کم از کم 1 ہفتے تک پولیس کو اس کا بیان لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو پھر میرے بارے میں شکر نہیں بتایا تھا. سنینا نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹی. میں سمجھا نہیں. یہ سب کچھ معلوم کرنے کے لیے مجھے بڑے پاپڑ بیلنے پڑے تھے. مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرتے ہوئے میں نے ان نرسوں میں سے اس نرس کو تلاش کر ہی لیا جو اس وقت آپریشن تھیٹر میں ڈیوٹی پر تھی جب شکرے کو وہاں لایا گیا تھا. اس نرس کے کہنے کے مطابق آپریشن تھیٹر میں لائے جانے کے بعد شکرا چند منٹ کے لیے ہوش میں آیا تھا، مگر اس کے حواس قابو میں نہیں تھے. وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا. غور سے سننے پر پتہ چلا کہ وہ نیم بے ہوشی میں تمہارا نام لے رہا تھا. ایک ڈاکٹر سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے آپریشن تھیٹر کے باہر موجود پولیس آفیسر کو بتا دیا اور کہا کہ بشارت اگر مریض کا بھائی یا قریبی عزیز ہے تو اسے تلاش کر کے لایا جائے. اس کی موجودگی مریض کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. لیکن گھاگ پولیس آفیسر نے اس کا کچھ اور ہی نتیجہ اخذ کیا کہ بشارت اس کا وہ ساتھی تھا جو جائے واردات سے فرار ہو گیا تھا. تو اس طرح پولیس تک میرا نام پہنچا. تمہیں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں. وہ پولیس آفیسر ایک ASI تھا. اس نے دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد یہ معلوم کر لیا کہ شکرا جیب تراش ہے. اس نے شکرے کے اڈے کا پتہ چلا لیا اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ بشارت یعنی تم بھی وہیں رہتے ہو. اس پولیس والے کا خیال تھا کہ اگر وہ تمہیں گرفتار کر لے تو اسے فوری طور پر سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی مل جائے گی. واردات رنگ محل کے علاقے میں ہوئی تھی. اس ASI کا تعلق بھی اسی تھانے سے تھا جبکہ شکرے کا اڈا نسبت روڈ پر واقع ہے. ہوتا ہے کہ ایک علاقے کی پولیس جب کسی دوسرے علاقے میں چھاپا مارتی ہے تو پہلے اس علاقے کے تھانے کو مطلع کیا جاتا ہے اور کارروائی کے لیے وہاں کی نفری بھی ساتھ لی جاتی ہے. لیکن اس ASI کے ذہن میں کچھ اور ہی تھا. وہ تمہیں اپنے طور پر گرفتار کر کے
پروموشن حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 8:30 بجے کے قریب وہاں چھاپا مارا۔ مقامی تھانے کو اس کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ تم اس وقت شکرے کے اڈے پر موجود نہیں تھے۔ وہ 2 اور لڑکوں کو پکڑ کر لے گیا اور مار پیٹ کر تمہارے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تم 9 بجے کے قریب آتے ہو۔ ASI نے لڑکوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ تمہارا انتظار کرتا رہا۔ وہ تمہیں پہچانتا تو نہیں تھا، لیکن جب تم اڈے میں داخل ہوئے تو 9 بجے کے لگ بھگ کا وقت تھا۔ اس نے اڈے پر چڑھائی کر دی اور پھر وہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتے ہو۔ لیکن ایک بات جو تمہیں معلوم نہیں وہ یہ ہے کہ آج سے پہل اس ASI اور اس چھاپہ مار ٹیم میں شامل تمام اہلکاروں کو معطل کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ کیا؟ بشارت اچھل پڑا۔ کل رات پریس کو جو خبر جاری کی گئی تھی اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ تم اپنے ایک ساتھی کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے، لیکن آج صبح جو کچھ ہوا وہ بالکل خلاف توقع تھا۔ ساری بات مقامی پولیس اسٹیشن کے انچارج پر آ رہی تھی۔ قتل اس کے علاقے میں ہوا تھا۔ اس نے چھاپہ مار پارٹی کے ایک بندے کو اعتماد میں لے کر اور کچھ لالچ دے کر پوچھا تو اس نے اصل بات بتا دی کہ جانو چاچا ASI کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور پھر لاش کے پوسٹ مارٹم سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی۔ جسم سے برآمد ہونے والی گولی ASI کے پستول سے چلائی گئی تھی۔ انسپکٹر نے رپورٹ اپنے سینئرز کو دی۔ بات DIG تک پہنچی اور DIG کے حکم پر آج سے پہر ASI اور اس کے ساتھیوں کو معطل کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ مزید تحقیقات ہوں گی اور اس ASI پر قتل کا مقدمہ چلے گا۔ اوہ! بشارت کے منہ سے گہرا سانس نکلا۔ لیکن میرا نام؟ وہ تو بہرحال پولیس تک پہنچ ہی گیا نا۔ پولیس آفیسرز کی میٹنگ میں یہ بات بھی زیر غور آئی تھی۔ شکرے نے نیم مدہوشی کی کیفیت میں بڑبڑانے کے انداز میں تمہارا نام لیا تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہو سکتا ہے یہ نام شکرے کے بھائی یا کسی قریبی عزیز یا دوست کا ہو جسے وہ جانکاری کی کیفیت میں یاد کرا تھا۔ کوئی حتمی نتیجہ اس وقت اخذ کیا جائے گا جب پوری طرح ہوش میں آنے کے بعد وہ بیان دے گا، لیکن کم از کم 1 ہفتے تک ڈاکٹر پولیس کو اس کے قریب پھٹکنے نہیں دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 ہفتے تک مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، ویسی بھی اندھی نہیں لگ رہی۔ پولیس تمہیں بالکل ہی نظر انداز نہیں کرے گی۔ ہو سکتا ہے خفیہ طور پر تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اسی لیے چند روز تک تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ ایک اور بات پر مجھے حیرت ہے، تم نے اتنی معلومات حاصل کیسے کر لی؟ اسپتال سے بھی اور پولیس سے بھی؟ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے جناب، اور ایسا کرنے والی مجھ جیسی ہو تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا تمہارے خیال میں ہوش میں آنے کے بعد شکرا تمہارے خلاف بیان دے گا؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ شکرا دوستی کو سمجھتا ہے اور وہ اس مقدس رشتے پر حرف نہیں آنے دے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس وقت اندھیرا چھا گیا تھا۔ برآمدے کی بتی نہیں جلائی گئی تھی۔ صحن میں پودوں کی مکان کے پچھلی طرف تالاب کی وجہ سے مچھروں کی بہتات تھی اور مچھر بڑی بے دردی سے ان دونوں کا خون پی رہے تھے۔ وہ اٹھ کر اندر آ گئے۔ بشارت ہال میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سنینا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ 1.25 گھنٹے بعد باہر آئی تھی۔ نہا دھو کر وہ تازہ دم ہو گئی تھی اور کپڑے بھی بدل لیے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی بشارت کی طرف دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ 9:30 بجے کے قریب وہ دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تمہارے ٹیلی فون کل سے خاموش ہے۔ بشارت نے دائیں طرف صوفے کے قریب اسٹینڈ پر رکھے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ایک مرتبہ بھی اس کی گھنٹی نہیں بجی اور تم نے بھی شاید اس کے استعمال کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ٹیلی فون عدم ادائیگی کی وجہ سے بند پڑا ہے۔ مجھے ویسے بھی اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی۔ اس مرتبہ بل جمع کرانے کا خیال بھی نہیں رہا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں ٹیلی فون کی ضرورت پڑے گی۔ کل صبح سب سے پہلے بل جمع کراؤں گی اور شام تک فون کھل جائے گا۔ کھانے کے بعد وہ سنینا والے کمرے میں آ گئے اور دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ سنینا جمائیاں لینے لگی تو بشارت اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ اس صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا، پھر وہ جاسوسی ناول اٹھا کر پڑھنے لگا جو دوپہر کو ادھورا رہ گیا تھا، لیکن اس کی توجہ بٹ گئی تھی۔ اب وہ سنینا کے بارے میں سوچنے لگا۔ سنینا نے اپنے بارے میں بڑی سچائی سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا تھا کہ اسے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو شبنم اور اس کے گنڈوں سے اسے تحفظ فراہم کر سکے، اور اسے بشارت کی صورت میں اپنا آئیڈیل مل گیا تھا۔ اس نے بشارت پر بھروسہ کر لیا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اس کی امیدوں پر پورا اتر سکے گا یا نہیں۔ بشارت کو ایسی باتوں کا تجربہ نہیں تھا، لیکن یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شبنم جیسی عورتیں آسانی سے اپنی ہار تسلیم نہیں کرتی۔ جوان اور حسین لڑکیاں ان کے لیے سونے کی کان ہوتی ہیں اور انہیں قبضے میں رکھنے کے لیے وہ اپنی جان تک کی بازی لگا دیتی ہیں۔ سنینا کسی نہ کسی طرح شبنم کے شکنجے سے نکل آئی تھی اور وہ اپنے شوہر کی وجہ سے محفوظ رہی تھی، لیکن شبنم کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا شوہر رفیق امریکہ کی جیل میں لمبی سزا بھگت رہا ہے تو اس نے ایک بار پھر سنینا کو پھنسانے کے لیے جال پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ پہلے اسے شاندار زندگی اور دولت کی چمک سے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانی تو دھمکیوں پر اتر آئی اور سنینا اس سے بچنا چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ گندگی کی اس دلدل میں نہیں جانا چاہتی تھی جس سے وہ بڑی مشکل سے نکلی تھی۔
شبنم جیسی عورت سے بچنے کے لیے اس نے بشارت کا انتخاب کیا تھا۔ وہ بشارت کی دلیری سے بہت متاثر تھی، جس نے اپنے دوست کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ سنینا کو اپنی حفاظت کے لیے یقیناً ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، اور بشارت سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اس کی امیدوں پر پورا اتر سکے گا، جبکہ وہ خود پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس ابھی مخمصے کا شکار تھی، لیکن جب تصدیق ہو جائے گی کہ ان دو آدمیوں کا قاتل وہی ہے، تو بڑی سرگرمی سے اس کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ اسے تو اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہو جائے گی، وہ کسی اور کی کیا مدد کر سکے گا۔ سنینا جوان اور بے حد حسین تھی۔ آج صبح سویرے بشارت نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا، اس کا تصور کرتے ہوئے اسے جھرجھری سی آ گئی، دماغ میں سنسناہٹ سے ہونے لگی۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے ایک بار پھر ناول اٹھا لیا اور سنینا کا خیال ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخری بار اس نے گھڑی دیکھی تو 3 بج رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ شاید خواب دیکھ رہا تھا۔ سنینا اس پر جھکی بڑے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ پھر ایک مدھر سی آواز اس کے سامان سے ٹکرائی، 10 بج رہے ہیں، اب اٹھ جاؤ۔ بشارت نے آنکھیں کھول دی۔ وہ خواب نہیں تھا۔ سنینا پلنگ کی پٹی پر بیٹھی اس کی طرف جھکی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس نے وہی باریک شب خوابی کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بشارت کے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ ایک عجیب سا احساس دل کی گہرائیوں سے اٹھا اور پورے بدن میں سنسنی سی پیدا کرتا ہوا دماغ پر چھا گیا۔ اس نے بے اختیار سنینا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے دل میں لطیف جذبات سر ابھارنے لگے۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے؟ سنینا اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ بشارت کا چہرہ سرخ ہو گیا، نظریں ندامت سے جھک گئی۔ سنینا نے بڑی آہستگی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ بشارت اٹھ کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور کپ اٹھاتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا، بی بی ابھی تک نہیں آئی کیا؟ آج بی بی کی چھٹی ہے۔ جس دن بی بی کی چھٹی ہوتی ہے سارا کام مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ دونوں کی چائے ختم ہو گئی تو سنینا خالی کپ اٹھا کر چلی گئی۔ بشارت اٹھ کر باتھ روم گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو سنینا کچن میں ناشتہ تیار کری تھی۔ اس وقت اس نے ڈھنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ بشارت نے ہال میں پڑے ہوئے اخبار کو اٹھایا۔ آخری صفحے پر پولیس کی چھاپہ مار ٹیم کی معطلی اور اے ایس آئی کو حراست میں لیے جانے کی خبر تھی۔ اس صفحے پر ایک اور خبر بھی تھی، زیر حراست زخمی ملزم شکرے کے جسم سے آپریشن کر کے آخری گولی بھی نکال دی گئی تھی، جس سے اس کی حالت بگڑ گئی تھی اور ڈاکٹرز کے مطابق اگلے 48 گھنٹے بہت اہم تھے۔ اگر اس نے 48 گھنٹے نکال لیے تو اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ پولیس بڑی سرگرمی سے اس کے دوسرے ساتھی کو تلاش کر رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ناشتے کے بعد سنینا بازار چلی گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہوئی۔ فون کا بل جمع کروا دیا ہے، شام تک لائن کھل جائے گی، اور یہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس نے شاپنگ بیگ میں سے ایک پیکٹ نکال کر بشارت کو دیا۔ کیا ہے یہ؟ کھول کر دیکھ لو، ویسے میرا خیال ہے تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ بشارت نے خوبصورت کاغذ میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر بڑے سلیقے سے کاغذ اتار دیا۔ وہ ایک خوبصورت چرمی شیونگ باکس تھا جس میں اس حوالے سے ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ اس تحفے کا شکریہ، لیکن تم نے بلا وجہ زحمت کی۔ تم نے 2-3 دن سے شیو نہیں کی، میں نے سوچا تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، لیکن فی الحال اسے استعمال کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مولوی بننے کا ارادہ ہے کیا؟ میں ساری زندگی اس 4 دیواری میں قید ہو کر نہیں رہ سکتا۔ باہر نکلنے کے لیے مجھے حلیہ بدلنا ہوگا، اور اگر میں داڑھی رکھ لوں تو میرے چہرے میں خاصی تبدیلی آ جائے گی۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ واقعی داڑھی بڑھا کر تمہارے چہرے پر بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ ویسے تم داڑھی رکھ کر بھی اسمارٹ لگو گے۔ تم نے حلیہ کی بات کی تو میرے ذہن میں کچھ اور باتیں بھی آ رہی ہیں، مثلاً یہ کہ بالوں کا سٹائل تبدیل ہو جائے، آنکھوں میں لینس لگ جائے تو بشارت کی حیثیت سے تمہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ بشارت کی آنکھوں میں بھی چمک ابھر آئی۔ لینس کے بارے میں تو اس نے ابھی سوچا ہی نہ تھا۔ 3-4 روز اور گزر گئے۔ اس دوران میں بشارت نے گھر سے باہر جھانکا تک نہیں۔ اس کی داڑھی خاصی بڑھ گئی تھی، جسے اس نے سلیقے سے سیٹ کر لیا۔ ہلکی مونچھیں اور گول داڑھی اس کے چہرے پر واقعی خوب جچ رہی تھی۔ سنینا باہر کی صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے تھی، لیکن کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی، سوائے اس کے کہ پولیس کی سرگرمیاں اب بتدریج سرد پڑ رہی تھیں۔ فکر کی حالت بھی خطرے سے باہر تھی اور اسے کئی روز ایمرجنسی میں رکھنے کے بعد وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، اور 2 مسلح کانسٹیبل اس کی نگرانی کے لیے تعینات کر دیے گئے تھے۔ سنینا نے وارڈ میں ڈیوٹی دینے والی ایک نرس کو بھاری رقم دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ شکرے کی حالت سے اسے باخبر رکھے گی۔ اس نرس کی ڈیوٹی شام 7 بجے ختم ہوتی تھی۔ سنینا 6 بجے اسپتال پہنچ جاتی۔ اس وقت اسپتال میں مریضوں کے عزیز و اقارب کی آمد و رفت بھی جاری رہتی تھی، اس لیے سنینا کو نرس سے ملنے اور رپورٹ حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی اور کسی کو شبہ بھی نہ ہوتا تھا۔ نرس کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے ابھی تک پولیس کو شکرے کا بیان لینے کی اجازت نہیں دی تھی۔
اس روز بشارت کئی روز بعد پہلی مرتبہ گھر سے نکلا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اسے پہچان لیا گیا تو؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ سنینا اسے سمن آباد میں واقع ایک آپٹکس کی دکان پر لے گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ اس دکان سے باہر نکلا تو اس کی حیت ہی بدلی ہوئی تھی۔ نیلی آنکھوں نے اس کے چہرے کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ سنینا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ واپسی پر چوبورچی سے ذرا آگے نکل کر سنینا نے ایک طرف گاڑی روک کر انجن بند کر دیا۔ بائیں طرف خان صاحب کی تکے کباب کی دکان تھی۔ لوگ دور دور سے کباب کھانے یہاں آتے تھے۔ اگرچہ بہت بڑا ایئر کنڈیشن ہال بھی تھا، لیکن دکان کے سامنے کھلی جگہ پر دور دور تک میزیں کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ کوئی میز خالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ درجنوں کاریں بھی کھڑی تھی اور بہت سے لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے لذت کام و دہن میں مصروف تھے۔ سنینا کی کار روکنے پر فوراً ہی ایک نوجوان ہاتھ میں خالی ٹرے پکڑے ان کے قریب آیا اور چیزوں کے نام گنوانے لگا۔ سنینا نے اسے چکن ٹکے اور روغنی نان کا آرڈر دیا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ بشارت بھی باہر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے چوبوجی مارکیٹ میں تکے کباب کی 2-3 دکانیں تھیں اور وہاں بھی ایسا ہی رش نظر آ رہا تھا۔ انگریزی کے حرف وائی کی شکل بناتی ہوئی 2 سڑکوں کے بیچ میں بہت بڑا پارک تھا اور خان صاحب کی دکان کے بالکل سامنے پارک کے گوشے میں PIA کا پلانیٹوریم تھا، جہاں لوگوں کی تفریح کے لیے پرواز کی صلاحیتوں سے محروم ہو جانے والا ایک جہاز بھی کھڑا تھا۔ 15 منٹ بعد لڑکا ان کی مطلوبہ چیزیں لے آیا۔ سنینا نے پلیٹیں کار کے بونٹ پر ہی رکھوا لی اور دونوں وہیں کھڑے کھڑے کھانا کھانے لگے۔ بشارت ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ میزوں پر اگرچہ کئی خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن بشارت نے محسوس کیا تھا کہ اکثر لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک موقع پر بائیں طرف دیکھتے ہوئے بشارت چونکے بنا نہ رہ سکا۔ وہ 2 آدمی تھے جو بڑی گہری نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شکل و صورت سے وہ دونوں چھٹے ہوئے بدماش ہی لگتے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ اسے کچھ جانا پہچانا سا لگا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ دونوں ان کی طرف دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشیاں بھی کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد سنینا نے بل ادا کیا اور وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ سنینا نے انجن اسٹارٹ کیا اور کار کو وہیں سے گھما کر چوبرجی چوک کی طرف لے آئی اور وہاں سے کار کو بہاولپور روڈ پر موڑ دیا۔ اس طرف کہاں جا رہی ہو؟ ٹیمپل روڈ پر ذرا کام ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس سڑک کے دونوں طرف وسیع و عریض قبرستان تھے۔ شہر کے مشرقی حصے کو ملتان روڈ سے ملانے والی اس سڑک پر دن میں اور رات 8-9 بجے تک اچھا خاصا ٹریفک رہتا تھا، لیکن اس وقت رات کے 11 بجنے والے تھے اور اکا دکا گاڑیوں ہی کی آمد و رفت تھی۔ بشارت نے اس جیپ کو دیکھ لیا تھا جو وہاں سے روانہ ہوتے ہی ان کے پیچھے لگ گئی تھی، اور اس نے ان دونوں آدمیوں کو اس جیپ میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا جو کھانا کھانے کے دوران انہیں گھورتے رہے تھے۔ سنینا، ایک جیپ ہمارے پیچھے آ رہی ہے اور وہ دونوں مجھے کوئی شریف آدمی نہیں لگتے۔ سنینا نے سامنے لگے ہوئے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا۔ وہ جیپ تقریباً 50 گز کے فاصلے پر تھی۔ اس جیپ کے پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی اور اتفاق سے سامنے بھی سڑک دور تک خالی تھی۔ اچانک جیپ کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ کار کو اوورٹیک کرتی ہوئی ایک دم سامنے آ گئی۔ بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز فضا میں پھیل گئی۔ سنینا نے بڑی تیزی سے اسٹیئرنگ بائیں طرف گھما دیا۔ اس جگہ قبرستان میں داخلے کا راستہ تھا، جہاں لکڑی کے تختوں کا معمولی سا گیٹ لگا تھا۔ کار گیٹ توڑتی ہوئی اندر داخل ہو کر ایک قبر سے ٹکرا گئی۔ سنینا اگر پوری قوت سے بریک نہ لگا دیتی تو کار قبر پر چڑھ کر الٹ جاتی۔ بشارت کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو فوراً ہی سنبھال لیا اور سنینا کی طرف دیکھنے لگا۔ خوف و دہشت سے اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ کر رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا، دوڑتے قدموں کی آواز سن کر وہ اچھل پڑا۔ وہ دونوں آدمی جیپ سے اتر کر اسی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ بشارت جلدی سے دروازہ کھول کر کار سے اترا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے پہنچ گیا اور کار کا دروازہ کھول کر سنینا کو باہر کھینچنے لگا۔ سنینا چیخ اٹھی۔ بشارت جلدی سے آگے بڑھا۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا مولوی، دوسرا آدمی چیخا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر بشارت رک گیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے چاقو کی پرواہ کیے بغیر اس شخص پر حملہ کر دیا۔ اس کے پیر کی ٹھوکر اس شخص کے چاقو والے ہاتھ پر لگی اور چاقو ہوا میں اڑتا ہوا قبروں کے درمیان جا گرا۔ گنڈے کو شاید اس رد عمل کی توقع نہ تھی۔ ایک لمحے کو تو وہ بھچنکا سا رہ گیا، پھر اس نے بشارت پر حملہ کر دیا اچانک۔ بشارت نے بچنے کی کوشش کی مگر گھونسا اس کے کندھے پر لگا۔ وہ لڑکھڑا کے رہ گیا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے حریف نے اسے گھونسوں کی باڑ پر رکھ لیا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا اور اس پر ٹھوکروں کی بارش ہونے لگی۔ بشارت نے حریف کا پیر پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ وہ ایک پیر پر ناچ کر رہ گیا اور پھر پشت کے بل گرا۔ بشارت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حریف نے بھی سنبھلنے میں دیر نہیں لگائی۔ اس نے ایک بار پھر بشارت پر تابت توڑ حملے کرنے شروع کر دیے۔ بشارت ابھی تک اسے ہاتھ بھی نہ مار سکا تھا۔ ایک گھونسا بشارت کے منہ پر لگا۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا اور منہ میں
اپنے خون کا ذائقہ محسوس کر کے اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس کی رگوں میں خون لاوے کی طرح کھول اٹھا ہو۔ حریف نے دوسرا گھونسا مارنا چاہا تو بشارت نے اس کا وار بائیں ہاتھ پر روکا اور دائیں ہاتھ سے اس کی بغل میں زوردار گھونسا رسید کر دیا۔ وہ شخص گیند کی طرح اچھلا۔ بشارت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے منہ پر گھونسوں کی برسات کر دی۔ وہ شخص ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلانے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ بشارت اسے گھونسے اور ٹھوکرے مارتا ہوا قبروں کے میں دھکیل کر لے گیا۔ اس کا آخری گھونسا حریف کے سر پر لگا۔ وہ چیختا ہوا پشت کے بلے قبر پر جا گرا۔ اسی لمحے بشارت کو سنینا کی چیخ سنائی دی۔ بشارت ادھر لپکا۔ سنینا نے اپنا ایک بازو اسٹیئرنگ وہیل میں پھنسا رکھا تھا اور وہ شخص اسے بالوں سے پکڑ کر باہر گھسیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ سنینا کے کندھے پر گھونسے بھی مار رہا تھا۔ اسی وقت سڑک پر سے کوئی کار گزری۔ گاڑی تیزی سے نکل گئی تھی۔ کسی نے سنینا کی چیخ نہیں سنی ہوگی۔ سنی بھی ہوگی تو جان بوجھ کر رکا نہیں ہوگا۔ رات کے وقت تو کسی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے ویسے بھی خوف محسوس ہوتا ہے، اور جب قبرستان میں کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں بھی آ رہی ہوں تو وہاں رکنے کی حماقت کون کرے گا؟ بشارت نے اس آدمی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور اس کی پسلیوں پر 2-3 گھونسے جڑ دیے۔ اس شخص نے سنینا کے بال چھوڑ دیے۔ دیکھو باؤ، ساڈا تیرے نال کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو چپ کر کے پھٹ جائے یہاں سے، ساڈے نال پنگا نہ لے تو۔ پنگا تو اب میں لے چکا ہوں، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کسی عورت پر ہاتھ ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ بشارت نے گھونسا مارنے کی کوشش کی مگر حریف نے جھکائی دے کر اپنے آپ کو بچا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لات چلا دی۔ اس کی ٹھوکر بشارت کی پنڈلی پر لگی۔ وہ بلبلا کر اٹھا اور لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ حریف نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر چھاپ لیا۔ وہ بشارت کے سینے پر سوار تھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا دبا رہا تھا۔ بشارت کا سانس رکنے لگا، آنکھیں حلقوں سے باہر ابلنے لگی۔ بشارت آہستہ آہستہ اپنی ایک ٹانگ سمیٹنے لگا اور آخر کار اس پوزیشن میں آ گیا کہ حریف کے خلاف ٹانگ استعمال کر سکے۔ اس نے گھٹنے سے حریف کی ناف کے نازک حصے پر ضرب لگائی۔ ضرب اگرچہ زیادہ زوردار نہیں تھی لیکن اثر دکھا گئی۔ حریف ذرا سا اچھلا۔ بشارت کو موقع مل گیا۔ اس مرتبہ اس نے گھٹنے سے اسی جگہ پر زوردار لات جمائی۔ حریف بلبلا اٹھا۔ بشارت کے گلے پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ بشارت نے اسے ایک طرف دھکیل دیا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ اپنا گلا سہلاتا رہا، پھر حریف کی طرف متوجہ ہو گیا جو دونوں ہاتھ رانوں میں دبائے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ بشارت نے اس کے پہلو پر زوردار ٹھوکر ماری۔ وہ چیختا ہوا الٹ گیا اور بشارت کی ماں بہن سے اپنے رشتے جوڑنے لگا۔ بشارت اس پر ٹھوکریں برساتا رہا۔ اس دوران دوسرا گنڈا بھی سنبھل گیا تھا۔ اس نے پیچھے سے بشارت پر حملہ کر دیا۔ بشارت پھرتی سے نیچے جھکا اور وہ شخص اس کے اوپر سے ہوتا ہوا آگے جا گرا۔ بشارت نے اب دونوں کو ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ اس کی ایک زوردار ٹھوکر ایک کے سر پہ لگی تو وہ چیخ اٹھا اور سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر زمین پر لوٹنے لگا۔ دوسرا آدمی بشارت سے گتھم گتھا ہو گیا۔ وہ دونوں قبروں میں ایک دوسرے کو رگیدتے رہے۔ بشارت اس کے سینے پر سوار اس کے منہ پر گھونسے برسا رہا تھا۔ بشارت بچو! سنینا کے چیخنے کی آواز سن کر بشارت نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ایک طرف جھکائی لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ دوسرا آدمی دونوں ہاتھوں میں بہت بڑا پتھر اٹھائے حملہ آور ہو رہا تھا۔ بشارت ایک طرف ہٹ گیا۔ اس شخص کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا پتھر بڑی تیزی سے نیچے آیا اور اس کے ساتھ ہی نیچے پڑے ہوئے شخص کی بھیانک چیخ قبرستان کے سناٹے میں گونج اٹھی، مگر اس چیخ نے اچانک ہی دم توڑ دیا۔ وزنی پتھر نے اس کا سر کچل دیا تھا۔ حملہ آور چند لمحے دہشت زدہ سی نظروں سے اپنے ساتھی کو دیکھتا رہا اور پھر چیختا ہوا قبروں میں ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔